अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतुद दाइमतु अला अदाइहिम अजमाइन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मन ज़ारल हुसैना फ़क़द ज़ारनी व मन ज़ारनी फ़क़द ज़ारल्लाह। सलवात पढ़े आले मोहम्मद की ज़ात पे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुसैनियत, यजीदियत, दुश्मन अहले बैत पे लानत, कातिलाने हुसैन पे लानत, बुलंद तर सलवात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। कुरान और हुसैन बराबर हैं शान में। हिंदुस्तान से ताल्लुक़ है इस शायरा का, दिल्लो राम कौसरी इसका नाम है। वो इमाम हुसैन की शान में कहती है कुरान और हुसैन बराबर है शान में। कुरान और हुसैन बराबर है शान में, दोनों का है आली रुतबा जहान में। कुरान और हुसैन बराबर है शान में, दोनों का है आली रुतबा जहान में। कलाम कुरान खुदा का, हुसैन नूर है। कुरान कलाम खुदा का, हुसैन नूर है। दोनों का इस जहां में यकसा ज़हूर है। सलवात पढ़े आले मोहम्मद की ज़ात पे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। सिर्फ 4 या 5 मिनट तवज्जो करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का महबूब नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की हदीस पाक है, मन ज़ारल हुसैना फ़क़द ज़ारनी। जिस बंदे ने, जिस शख्स ने मेरे बेटे हुसैन की ज़ियारत की, फ़क़द ज़ारनी, उसने मुझ मोहम्मद की ज़ियारत की है। जिसने इमाम हुसैन की ज़ियारत की, उसने मुझ मोहम्मद की ज़ियारत की है। वमन ज़ारनी, और जिसने मुझ मोहम्मद की ज़ियारत की है, फ़क़द ज़ारल्लाह फ़ी अर्शी, उसने अर्श उला पे अल्लाह की ज़ियारत की है। सलवात पढ़े आले मोहम्मद की ज़ात पे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लामा बाकर मलसी बिहारुल अनवार में और आयतुल्लाह उज़्ज़मा शेख जाफ़र शोस्तरी अपनी किताब अल ख़साइसुल हुसैनिया में लिखते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुछ खुसूसियात, कुछ रुतबे, कुछ मकाम, तवज्जो करें, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद की ज़ात, सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुछ मकाम, कुछ खुसूसियात, कुछ फजीलतें इमाम हुसैन को ऐसी अता की है जो किसी नबी और बाद में किसी इमाम को भी हासिल नहीं हुई। तवज्जो, कुछ खुसूसियात फ़ज़ाइल इमाम हुसैन को अता किए हैं जो दूसरे इमामों को हासिल नहीं हुए। इमाम हुसैन को शहादत के बदले में अल्लाह ने वो मुकाम रुतबे अता किए जो दूसरे इमामों को हासिल नहीं। पहला रुतबा जो इमाम हुसैन को हासिल हुआ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इमाम हुसैन को शहादत के बदले में पहला रुतबा ये दिया, नस्ल इमामत को हुसैन के सुल्ब में रख दिया। नस्ल इमामत, इमाम हसन भी इमाम हैं, इमाम हुसैन भी इमाम है, मगर 9 इमामों का जो सुल्ब है वो इमाम हुसैन के सुल्ब में रखा। ये इमाम हुसैन की खसूसियत है। दूसरी जो खसूसियत है इमाम हुसैन की दूसरे इमामों से, वो ये है कि इमाम हुसैन की ज़ियारत करने से अल्लाह की ज़ियारत होती है। शेख जाफ़र शोस्तरी बहुत बड़े आलम दीन हैं, अपने दौर के बहुत बड़े मुजतहिद थे। शेख जाफ़र शोस्तरी अल ख़साइसुल हुसैनिया में लिखते हैं कि ये इमाम हुसैन के ज़वार की फजीलत है।
دوسرے اماموں کے زوار کی نہیں، صرف امام حسین کے زوار کی یہ فضیلت ہے کہ جب امام حسین کا زوار قصد ارادہ زیارت کر کے گھر سے نکلتا ہے، اللہ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے کہ اس مومن کو اللہ کا سلام پہنچا دے۔ توجہ توجہ توجہ، یا علیہ، اس کا مطلب یہ ہے اللہ جس پہ سلام کرتا ہے وہ علیہ السلام ہو جاتا ہے۔ مظلوم کربلا کی یہ خصوصیت ہے کہ جہاں نبی علیہ السلام ہے، امام حسین کے اصحاب علیہ السلام ہے۔ شیخ جعفر شوستری کہتے ہیں امام مظلوم کربلا کی فضیلت یہ ہے امام کے روزے کی زیارت کرنے والا زوار بھی علیہ السلام ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا علی۔ امام حسین کے زوار کو اللہ سلام کرتا ہے تو وہ علیہ السلام ہو جاتا ہے۔ تیسری فضیلت جو امام حسین کی دوسرے اماموں سے مختلف ہے، جو امام حسین کی خاصیت ہے، وہ یہ ہے کہ جب امام حسین کا زوار زیارت کر لیتا ہے روزے کی تو اس کو حق شفاعت واجب ہو جاتا ہے۔ شفاعت کا مطلب یہ ہے جہاں انبیاء شفاعت کریں گے اپنی امت کی، ہر امام اپنے دور کے مومنین کی شفاعت کرے گا، امام حسین کی زیارت کرنے والا مومن بھی شفاعت کا حق رکھتا ہے۔ اللہ کہتا ہے جس سے تو محبت کرتا ہے اس کی شفاعت کر کے جنت میں لے جا۔ اللہ اکبر، جس سے تو محبت کرتا ہے، جس مومن سے محبت کرتا ہے اس کی شفاعت کرتے ہوئے اس کو جنت میں لے جا۔ چوتھی فضیلت جو خصوصیت امام حسین علیہ السلام ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے دعا کی قبولیت کا وعدہ کیا ہے امام حسین کے روزے پہ، دعا کی قبولیت کا وعدہ کیا ہے کہ جو بندہ امام حسین کے روزے کی زیارت کرتے ہوئے امام حسین کے گنبد کے نیچے، امام حسین کے قبہ کے نیچے دعا مانگے گا اللہ اس کو قبول کرے گا۔ ایک روایت سنیں امام نقی علیہ السلام سے، روایت ہے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ امام نقی علیہ السلام کی طبیعت ناساز ہوئی، امام نے، کتاب کا نام ہے کامل الزیارات، اس میں روایت موجود ہے۔ امام نقی علیہ السلام کی طبیعت ناساز ہوئی، امام نے اپنے صحابی حمزہ بن علی ہاشمی اس کو کہا کہ یہ سفر سامان ہے، یہ ذات راہ ہے سفر کا، امام حسین کے روزے پہ جاؤ، کربلا محلہ میرے دادے کے روزے پہ جا کے میری صحت یابی کی دعا مانگو، میری شفا کے لیے دعا مانگو۔ کس کی؟ امام نقی علیہ السلام کی، جو خود حجت خدا ہیں، جو خود امام ہیں، منصوص من اللہ ہیں، اللہ کی طرف سے مستجاب الدعوات ہیں، جن کے وجود سے کائنات کی دعائیں مقبول ہوتی ہیں۔ امام نقی کہہ رہے ہیں علی بن حمزہ ہاشمی جاؤ امام حسین کے روزے پہ میری صحت کی دعا مانگو۔ کس کے لیے؟ میری صحت کی دعا مانگو۔ علی بن حمزہ باہر نکلا، اس نے سوچا کہ امام خود امام ہے، حجت خدا ہے، یہ امام کے حسین کے روزے پہ دعا کا کہہ رہے ہیں، تو امام نے صحابی کو بھیجا فوراً اس کو واپس لے کے آؤ۔ اب علی بن حمزہ واپس آ گئے، مولا نے کہا کہ تیرے ذہن میں یہ سوال ہے کہ میں تجھے امام حسین کے روزے پہ کیوں بھیج رہا ہوں، جبکہ میں خود امام ہوں، خود معصوم ہوں، خود منصوص من اللہ ہوں، تجھے امام حسین کے روزے پہ کیوں بھیج رہا ہوں؟ اس نے کہا ہاں مولا، میرے ذہن میں یہ سوال تھا کہ آپ خود امام ہیں، مجھے امام حسین کے روزے پہ کیوں بھیج رہے ہیں؟ مولا نے کہا علی بن حمزہ، بس آخری جملہ جی، مولا نے کہا علی بن حمزہ یہ بتاؤ کائنات میں کعبہ کا مقام زیادہ ہے یا محمد مصطفیٰ کا؟ کعبہ کا مقام زیادہ ہے
یا محمد مصطفیٰ کا؟ علی بن حمزہ کہتے ہیں مولا مصطفیٰ کا مقام زیادہ ہے۔ امام کہتے ہیں اگر مصطفیٰ کا مقام زیادہ ہے تو پھر محمد مصطفیٰ کعبہ کا طواف کیوں کرتے تھے؟ جب مصطفیٰ کا مقام زیادہ ہے تو کعبہ کا طواف کیوں کرتے تھے؟ امام فرماتے ہیں اس لیے اللہ یہ چاہتا تھا کہ طواف کی سنت میری امت میں رائج ہو جائے، مسلمان مصطفیٰ کو دیکھ کے کعبہ کا طواف کرے۔ اگرچہ محمد کعبہ سے افضل تھے، جس طرح محمد افضل ہوتے ہوئے کعبہ کا طواف کرتے ہیں، اللہ کی مشیت یہ ہے کہ مسلمان کعبہ کا طواف کرے، اسی طرح اللہ کی مشیت یہ ہے حسین کے روضے پہ دعا مانگی جائے۔ حسین کے یا علی یا علی حسین کے روضے پہ دعا مانگی جائے۔ بس ایک روایت مصحف کی، جب مظلوم کربلا امام حسین عالی مقام 2 محرم کو زمین کربلا پہ پہنچے، امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس علمدار سے کہا عباس میری سواری لے کے آؤ۔ مولا عباس سواری لے کے آئے۔ امام حسین نے اس سواری کی باگ پکڑی، جوں ہی زمین کربلا کی طرف بڑھایا، امام حسین کی سواری پیچھے ہٹ گئی۔ اس سواری نے زمین کربلا پہ قدم نہیں رکھے۔ عباس سے کہا دوسری سواری لے کے آؤ۔ مولا عباس دوسری سواری لے کے آئے۔ دوسری سواری نے بھی، دوسرے گھوڑے نے بھی زمین کربلا پہ قدم نہیں رکھے۔ تیسری سواری آئی، چوتھی سواری آئی۔ مقاتل علماء لکھتے ہیں کم از کم جو کم سے کم روایت ہے وہ 6 سواریوں کی ہے۔ علامہ دربندی لکھتے ہیں، فاضل دربندی، عابد بن رمضان دربندی لکھتے ہیں امام حسین مظلوم کربلا نے 6 گھوڑے منگوائے، 6 کے 6 گھوڑوں نے زمین کربلا پہ قدم نہیں رکھے۔ مظلوم کربلا نے عباس سے کہا عباس اینا مرتجز، میرا مرتجز کہاں ہے؟ مرتجز کو لے کے آؤ۔ مولا عباس مرتجز کو لے کے آئے۔ جو ہی عباس مرتجز لے کے آئے، مظلوم کربلا نے مرتجز کی باگ پکڑی، زمین کربلا پہ قدم رکھے، گھوڑے نے قدم رکھے۔ امام حسین نے کہا مرتجز یاد رکھنا یہ وہی زمین ہے جس زمین پہ 10 محرم کو میرے اکبر کو برچھی لگے گی۔ مرتجز یہ وہی زمین ہے جس زمین پہ میرے قاسم کے ٹکڑے پامال ہوں گے۔ مرتجز یہ وہی زمین ہے جس زمین پہ میرے اصغر کو تیر لگے گا۔ مرتجز یہ وہی زمین ہے جس زمین پہ میرے عباس کے بازو قلم ہوں گے۔ مرتجز یہ وہی زمین ہے جس زمین پہ مجھ حسین کو 13 ضربوں سے شہید کیا جائے گا۔ الفاظ ہے روایت کے، مرتجز نے عربی زبان میں کلام کیا، رو کے کہتے مولا تو اذن جہاد دے، مجھے اذن جہاد دے دے، میں جانوں شام کی فوجیں جانے، مولا میں جانوں کوفے کی فوجیں جانے، مجھے لڑنے کی اجازت دے دے، نہ تیرے اکبر کو پچھی لگے گی، نہ تیرے قاسم کے ٹکڑے پامال ہوں گے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، مسیح علم الذین ایمن قلبهم